बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल वेस्ट टेलीविज़न पाकिस्तान और आज मेरे साथ हैं ज़ाहिद हुसैन मिशवानी साहब। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सियासत पे और ख़ास तौर पर मजहबी जमातों की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है। बड़े अरसे से ये सियासी जमातों की डील कर रहे हैं। आज जो गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने ख़िताब फरमाया और वो मुतनाज़ा हो गया, जिस पे बड़ी लेदे हो रही है। मिशवानी साहब की बड़ी करीबी रखते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से, उनके ज़हन को भी समझते हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये क्या हुआ, मौलाना साहब ने ऐसी बात क्या सोच समझ के की या इसके पस पर्दा कोई मकासद है और क्या ऐसी बात की जानी चाहिए थी या नहीं। मिशवानी साहब, वेलकम टू ग्लोबल वेस्ट टेलीविज़न पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। आपने सुना होगा मौलाना साहब का बयान जी, तो क्या आपकी राय है, क्या आप समझते हैं कि मौलाना साहब ने ये बात क्यों की? मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान हैं और एक अरसा से मौलाना मरकज़ी जो धारा है सियासत का पाकिस्तान का, उसमें एक पिलर के तौर पे किरदार सर अंजाम दे रहे हैं। राशिद अबीद भाई, मौलाना बहुत से अहम मौक़े पे बहुत से ऐसे मौक़े आए हैं जिनमें उनकी टोन तब्दील होती नज़र आई। ये कोई पहली बार नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि मैं थोड़ा सा मौलाना के हवाले से आपको बताऊं कि अगर आपको मौलाना फजलुर रहमान से कोई इख्तिलाफ है किसी भी इशू पे, सियासी इशू हो, मजहबी इशू हो या कोई इस तरह मामला हो जिस पर आप समझते हैं कि उनका मौक़िफ़, जब आप उनको अब मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको इस अंदाज़ में उसका जवाब देंगे कि आप कन्विंस हो जाएंगे। इससे कबल डॉक्टर ताहिर कादरी साहब को मैंने देखा, उनके अंदर भी ये गर्ड्स, ये खूबी मौजूद थी। और जितने भी प्रोफेशनल बड़े लोग होते हैं वो अपनी बात को मनवाने का गुण उनके पास होता है। मौलाना फजलुर रहमान अगरचे तल्ख और सख्त बातें कर गए, बज़ाहिर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही गुफ्तगू, यही मैसेज किसी अच्छे अंदाज में भी पेश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक टॉपिक पे बात नहीं की जिस टॉपिक को इस वक्त मौजूद बहस बनाया गया है मुल्क में या इंटरनेशनली उसको एक उसके तौर पे लिया जा रहा है। तो वो जो उनके अल्फाज थे, वो जो उनके रिमार्क्स थे, वो जो उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, तो आपको पता है कि इसके हक़ में भी बहुत सारे लोग और इसके मुखालिफत में भी बहुत सारे लोग। राय हर शख्स की अपनी अपनी होती है। बाज़ चीज़ों को लोग एक्सेप्ट करते हैं और बाज़ों को, लेकिन बहैसियत सियासतदान और फिर मेन स्ट्रीम के सियासतदान, जिनकी बात, जिनकी गुफ्तगू, जिनका रद्द-ए-अमल या जिनका मौक़िफ़ वो एक बहुत पैराए में देखा जाता है और लोग फिर उसको फॉलो भी करते हैं। इख्तिलाफ का भी एक नज़रिया है, लेकिन उनको थोड़ा सा इस हवाले से केयर ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, केयर ठीक है, करनी चाहिए। एक सवाल इसमें मेरे ज़हन में आ रहा है, यहाँ पे मैंने आपको इंटरप्ट किया, सॉरी। मौलाना ने फरमाया कि दो बातें जो ज़्यादा मुतनाज़ हैं। उन्होंने कहा कि अफ़वाद पाकिस्तान का काम है मुल्क का दिफा करना, और वो इसी बात की तनख्वाह लेते हैं और हमारे टैक्सों के पैसों से उनको सैलरी मिलती है। इस पर एहसान जताने वाली क्या बात है? दूसरी बात ये कि आप हमें कहते हो काम आपका है दिफा करना, आप हमें कहते हो कि लश्कर बना के जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ लड़ो, तो आप इस तरह तो हमारी ज़ाती दुश्मनी शुरू हो जाएंगी। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्शन होना चाहिए, ना कि पर्सनलाइज्ड। क्या राशिद भाई, ये बात दुरुस्त नहीं है? इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क की सलामती, मुल्क की सिक्योरिटी और दिफा ये सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। बिल्कुल, इससे कोई इनकार तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखें, बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत प्रोफेसर, बहैसियत डॉक्टर, बहैसियत एनी प्रोफेशन, हमारा काम है अपने प्रोफेशन के साथ और मुल्क की दिफा का ख्याल भी रखना। लेकिन हम रियासत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, माशरे के ऊपर, कौम के ऊपर अपना एक एहसान भी जतलाते हैं कि हमने मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क की सलामती के लिए
قومی دفاع کے لیے, قومی ترقی کے لیے, اور صحافت اور دیگر پروفیشنز کو پیورلی آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو اس کے پیچھے اگر نہ کیا جائے تو یہ انصاف نہیں. میں یہ کہتا ہوں افواج پاکستان اس ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. افواج پاکستان سیکیورٹی ادارے, میں تمام سیکیورٹی اداروں کی بات کرتا ہوں, وہ ان کی قربانیاں اس ملک کے لیے ہیں. اگر ہم ان قربانیوں سے آنکھیں بند کریں گے اور یہ کہیں گے کہ بھئی ان کا کام ہے, ان کا کوئی احسان نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. یہ آپس کی بات ہے, دیکھیں نا, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. ہاں, اس سے کسی کو انکار میں نہیں. یہ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا موقف اپنی جگہ, لیکن یہ جو ان کا موقف تھا یہ بہت احسن, اچھے اور خوبصورت الفاظ میں بھی وہ طے کر سکتے تھے. میرا خیال آتا ہے کہ مجمع کی رخ کو دیکھ کر, قصور میں وہ جو ان کا خطاب تھا اس ماحول کو دیکھ کر, اور کبھی کبھی انسان اس میں آ کے تو وہ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو اس حوالے سے تھوڑے سے ہوتے ہیں. باقی اگر باقی ٹاپکس ان کے ہیں جو انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے, اس پر ان کی رائے ہے. بہت سے لوگ ان کی رائے کے حامی ہوں گے, بہت سے نہیں ہوں گے, کہ بھئی لشکر کشی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, ان کے خلاف ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, کیا عوام اور مسلح افواج کو مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے, عوامی قوتوں کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے, کیا ہونا کیا نہیں ہونا چاہیے. طریقہ کار کے اوپر اختلافات تو ہو سکتے ہیں, لیکن بحیثیت قوم, بحیثیت ملک, بحیثیت ریاست, یہ ہر مرد, ہر عورت, ہر فرد, بچے اور تمام جو نیشنلز ہیں ان کا فرض ہے کہ دہشت گردی کے خلاف شانہ بشانہ جو ہے وہ دیگر قومی اداروں کے ہمراہ آگے ہوں. مشرف صاحب دیکھیں, میں بھی آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا, بالکل درست بات ہے. فوج لڑتی ہے, شہید ہوتے ہیں, ان کا احسان بھی ہے. آپ نے بات کی کہ اپریسیشن ہونی چاہیے, تو جتنی اپریسیشن فوج کو پاکستان میں ملتی ہے دنیا میں شاید کہیں اتنی نہیں ملتی. سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں لوگ, اور اپنے حلق کے نوالے بھی اگر دینے پڑے تو دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں ان کا معیار زندگی اور ایک عام آدمی کا معیار زندگی کا فرق دیکھ لیں. ہم کوئی اس پہ چسکتا بھی نہیں ہے, مطلب وہ خوش ہوتے ہیں لوگ کہ ہماری فوج اتنے اچھے حالات اور ماحول میں رہ رہی ہے. اور یہ دھماکے ہم آج سے نہیں, دہشت گردی کوئی 20 سال سے 30 سال سے فیس کر رہے ہیں, جس میں فوج کی نسبت بے شمار سویلینز بھی اس کا شکار ہوئے, اور یہ وہ سویلین غریب تھے جن کو کفن بھی نہیں ملے. اور دوسری طرف جب یہ شہید ہوتے ہیں ان کو, تو ان کی شہادت کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور ان کے جو ہے فیملیز بھی ماشاءاللہ, اور یہ اچھی بات ہے, پریشانی میں نہیں ہوتی, سکھ میں رہتی ہیں. لیکن جب ایک سویلین مرد کہیں دھماکے میں مارا جاتا ہے تو اس کی فیملی برباد ہو جاتی ہے. یہ بھی ہمارے پہلو ہیں, ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. باقی میں مولانا صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہے نا, یہ اداروں کو ادارہ جاتی بیس پہ ہی کرنی چاہیے. کسی جیسے مولانا صاحب کی ایک جماعت یا مدرسہ ہے اور یا کوئی اور, ان کو نہیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ لشکر تیار کریں اور دہشت گردوں کے خلاف لڑیں. راشد ادیب صاحب, آپ نے مولانا صاحب کی پوری تقریر سنی؟ یقیناً آپ نے نہیں سنی. مجھے پتہ ہے, میں نے ساری سنی. اچھا, آپ نے مولانا فضل الرحمان کے دیگر جو ٹاپکس پر ہم نے بات چیت کی, آپ نے اس پر بھی غور نہیں کیا ہوگا. کچھ بتائیں, میری ناظرین کو بھی پتہ چلے. وہ انہوں نے بہت سے ٹاپکس پہ بات چیت کی, اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ افغانستان کے معاملے میں جب افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہوئے اور پھر ان کو افغانستان کا دورہ کے لیے کہا گیا اور وہ وہاں پہ گئے, انہوں نے تمام معاملات طے کیے. فضل الرحمان کے مطابق جب وہ واپس آئے تو ان کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور آپ نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. لیکن جب الیکشن ہوئے تو الیکشن میں اسی سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا جس نے ہیلپ کی, جس نے ملک کی مفاد کے لیے کام کیا. اب اگر مولانا فضل الرحمان کی اس وہ جو اصل بات بیچ میں بعد میں نکل آتی ہے نا, دیکھا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو انتخابات کے بعد اگر حکومت میں حصہ نہیں ملا تو اس کے بعد ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ اس طرح وہ نظر آ رہا ہے. نیچرل ہے, ہاں نیچرل ہے. تو پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں اس کے پس پشت ایک مقاصد جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ایک آدمی جو آپ کے ساتھ مل کر آپ کے ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے, تو پھر اس کا رائٹ ہے کہ اگر وہ کچھ حکومت میں اس کو کوئی حصہ بنتا ہے. مطلب ایک تو عوام مختار کریں, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں لیکن سسٹم اور ہے. فارم 47 کی گونج آپ سن رہے ہیں کہ جہاں جس کو مطلب جی بی کی مثال ہے, الیکشن ہونے سے 2 ہفتے پہلے پتہ تھا کہ کس کی حکومت آنی. پاکستان میں اب یہ صورت ہے, پہلی بار تو نہیں ہو رہا, پہلی بار نہیں ہو رہا. تو پھر جب ہمارے یہاں حکومتوں پر
مختلف قسم کے سیکشن. مولانا صاحب جب اپنے جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے اس میں سے اس کا حصہ مانگ رہے ہیں تو میری رائے میں تو ان کو ملنا چاہیے تھا. اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ان کو ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے, کتنا ملنا چاہیے, کیسے ملنا چاہیے, وہ سوال یہ ہے کہ اس بنیاد پر انہیں. لیکن یہ جو موجودہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے, میں نے اس کے پرائے میں آپ کو بتایا ہے کہ اس کے پیچھے بھی مولانا کا غصہ جو ہے اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ حکومت میں ان کو ایسا نہیں ملا یا وہ حکومت میں آگے نہیں آ سکے. تو ابھی اگر انہیں موقع دے دیا جائے تو آپ کے خیال میں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاست میں اگر موقع ملتا ہے تو آپ نے بے نظیر بھٹو کو بھی دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کے دور میں پیپلز پارٹی اگر الیکشن جیتی ہے تو اس کا مطلب ہے الیکشن فری اینڈ فیئر ہے, لیکن اگر پیپلز پارٹی ہارتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ ان کا الیکشن سے پہلے کا موقف ہوتا ہے. اسی فارمولے کو اپلائی کریں تو جس کا جو حق بنتا ہے سیاست میں یا معاشرت میں یا ملازمتوں میں, وہ اگر اس کو ملے تو وہ ایکسٹریم پہ نہیں جائے گا, ایکسٹریمزم نہیں کرے گا. نہیں تو پھر اگر یہ فارمولا اگر ہم بلوچستان پہ اپلائی کریں تو کچھ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اگر یہ فارمولا ہو تو پھر جس سیاسی جماعت کو ایسا نہیں ملے گا تو کیا وہ تشدد پہ اتر آئے گا, بیان بازی پہ اتر آئے گا, یا پھر اداروں کے خلاف ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, وہ محرومی کا رونر ہوتے ہیں اور انہوں نے تباہی پھیری. ابھی مولانا کو نہیں ملا تو انہوں نے یہ بیان بازی شروع کر دی. تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایک آئین بنا ہے اس کو فالو کیا جائے, آئین کو فالو کیا جائے اور سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنے دی جائے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ جس سچویشن میں ہم رہ رہے ہیں, جس سچویشن میں ہم سیاست راشد کر رہے ہیں, اور جن حالات میں ہمارے جو نیشنل ریجنل انٹرنیشنل سچویشن جو ہے اس کے پیرائے میں اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. بالکل درست ہے مشوری صاحب, جو آپ نے ابھی کانسٹیٹیوشن والی بات کی نا کہ اس کے تحت الیکشن ہو, عوام کسی کو منتخب یا مسترد کرے, جب اس کو منتخب کریں گے اور وہ ڈلیور نہیں کر پائے گا تو خود بخود ریجیکٹ ہوگا اور نیکسٹ آئے گا. مداخلتیں ختم ہوں گی تو مسائل خود بخود میرے خیال میں تو حل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن جو یہ مداخلت کرتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے مداخلت نہ کی تو ملک تباہ ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے. کیا کہتے ہیں راشد حبیب صاحب, ہمیں زمینی حقائق مد نظر رکھنا, علاقائی صورتحال, بین الاقوامی طاقتوں کے پاکستان اور پاکستان کے آس پاس, اگر آپ صرف یہ دیکھیں, آج کل تو ماحول ویسے بھی سینسٹیو ہو, اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایران کے خلاف اگر اسرائیل اور امریکہ کامیاب ہوتے تو اس کے بعد کیا ہوتا, نیکسٹ بار پاکستان کی. آپ کو سمجھ آئیے, بلوچستان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور پہلی انٹری ان کی وہاں پہ ہوتی, وہاں پر آلریڈی حکومت, ملک, ریاست, قوم کے خلاف جو قوتیں ہیں وہ سرگرم عمل ہیں. تو یہ اگر یہ صورتحال دیکھیں تو پھر اندرونی سیاست افغانستان میں جو پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں وہ اتنا عرصہ آپ نے افغانستان کو پالا پوسا, یہ کیا وہ کیا, اور وہ آپ کے نہیں بن سکے. وہ کہتے ہیں ہمارا ڈی این انڈیا کے ساتھ ملتا ہے. یہ تمام جو صورتحال ہے, اس صورتحال کو ملکی سیاست سے الگ تھلگ کر کے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو جب ہم اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کی, ان کے رہنماؤں کی بیان بازی اور ان کی سیاست, ان کا رد عمل اور جو اداروں کے معاملات ہیں وہ ویژن رکھنے والا بندہ سمجھ جاتا ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں ان فتنوں سے الگ تھلگ کر دے. لیکن ہمیں بات کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, پالیسی اڈاپٹ کرتے ہوئے بحیثیت سیاستدان, بحیثیت صحافی, بحیثیت شہری احتیاط کرنا لازم, ذمہ داری کے حوالے سے ہمیں احتیاط لازم. وہ جو پیغام دینا ہے وہ پیغام ہے خوبصورت انداز میں بھی دے سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم سخت لہجہ استعمال کریں اور پھر وہ اس کو اچھالا جائے. تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے حالات کیا ہیں, قبائلی علاقوں کے حالات کیا ہیں. ابھی تو سوات میں بھی اس دن فتنۃ الخوارج کے حوالے سے بات چیت آ رہی تھی کہ اس طرح کے وہاں پر بھی قوتیں ہیں. کشمیر بھی ہمارے حالات ایسے ہیں. تو ان تمام صورتحال میں جب تک ہم اپنی ذمہ داری تمام شعبوں کے حوالے سے, کوئی بھی پروفیشن ہو آپ صحیح نہیں اڈاپٹ کریں گے اور اس کو نہیں کریں گے تو پھر تھوڑا سا ہمارے لیے پریشانی کریں گے. بہت خوبصورت آخر میں آپ نے وائنڈ اپ کیا. اسی دعا اور اچھی الفاظ کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اپنے ناظرین سے. ناظرین کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ نے ان باتوں کو کیسے کنسیو کیا اور آپ کی کیا رائے.
اجازت دیجیے گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان سے راشد ویب اور زاہد حسین مشوانی صاحب کو. اللہ حافظ.